नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम मेहमानान किराम, जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ मज़हबी शख्सियात, नुमायाँ शख्सियात की हैसियत से हमारी हक़ीर दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। इन सब हज़रात का ख़ास तौर पर जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं और जो इससे पहले दूसरी और पहली नशिस्त के अंदर मिली नुमाइंदे और मजहबी नुमाइंदे, दानिश्वर, प्रोफेसर हज़रात तशरीफ़ लाकर इज़हार ख़याल फरमा के जा चुके हैं या मौजूद हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने हमारी इस कॉन्फ्रेंस को, अमन व एकता सम्मेलन को ज़ीनत बख्शने के लिए और अपने ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद करने का मौका इनायत फरमाया। दूर दराज की सफ़र की यानी मशक्क़त और मेहनत को बर्दाश्त करके अपने कीमती औक़ात यहाँ इनायत फरमाए और जिस मकसद के लिए आप हज़रात तशरीफ़ लाए आपने भी इज़हार ख़याल फरमाया और यहाँ आने वाला हर शख्स इजमाली तौर पर जानता है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका लक़ब रहमतुल लिल आलमीन है, उस रहमत का एक पर तो हमारे पर भी पड़ा और हमने ये जाना कि हम दुनिया में खुद ब खुद नहीं आए। जिसकी जो उम्र हो 50 साल, 60 साल, 30 साल, उससे पहले का बस सोचे कहाँ था वो। अब आ गया है लेकिन यहाँ हमेशा नहीं रहेगा, जाएगा, लेकिन जाने के बाद फिर एक नई दुनिया बसेगी। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, हर मज़हब ये कहता है। ये दुनिया नहीं रहेगी, कितनी चमक दमक हो, कितनी बड़ी दौलत हो, कितनी बड़ी हुकूमत हो, कुछ नहीं रहेगा। ये आसमान ज़मीन नहीं रहेंगे। ये सिखाया तमाम इंसानों के फ़ायदे के लिए कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वफ़ी अनफुसिकुम, हमें समझो। अभी बात हो रही थी कि बेहिजाब भी हैं, बाहिजाब भी हैं। बेहिजाब ऐसे हैं कि हर चीज़ में उनका नूर है, ज़ुहूर है, और बाहिजाब ऐसे हैं कि इन आँखों में देखने की ताकत नहीं है। हमारी आँखों में ताकत नहीं है। बिजली का बल्ब जितने पावर का होगा उतनी बिजली बर्दाश्त करेगा, ज़्यादा छोड़ेंगे फ्यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ आए तो क्यों आए हैं, ये सवाल पैदा होता है। खाली तफरीह करने आए हैं? तफरीह नहीं है, हमारा इम्तिहान हो रहा है। हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। खुशियाँ देकर भी आजमाता है वो, तकलीफ़ें देकर भी आजमाता है। उसको हक़ है आजमाने का। उसने जान दी, उसने माल दिया, उसने इज्जत दी। इनको संभालो, गुरूर तकब्बुर मत करो। कुरान करीम फरमाता है तिलका दारुल आखिरा
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اس دنیا کے بعد کی جو نئی دنیا ہے، جس کو ہماری عربی اور قرآن کریم کی زبان میں الدار الآخرہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں کی بھلائیاں کس کو ملیں گی؟ معیار بتایا، غور کر لیجئے، معیار بتایا، نجعلها للذین لا یریدون فی الارض فسادا۔ ایک تو ان کے ملے گی کہ جو دنیا میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے، امن چاہتے ہیں، علو نہیں چاہتے، تکبر نہیں چاہتے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ دو چیزیں ہیں، آدمی اپنے کو سب سے بڑا سمجھے، سب اس کے سامنے ہیچ، اس کا نام تکبر ہے، اور دنیا کے اندر فساد پھیلتا رہے، لوگوں کی جان اور مال ایک دوسرے ہڑپ کرتے رہیں، ان کو ڈرا کر رکھا جائے، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، یہ فساد ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی، اگر وہاں بھلائی چاہتے ہو، اے انسانوں جو تم دنیا میں چند سالوں کے لیے آئے ہو، چند گھنٹوں کے لیے آئے ہو، یہ نہیں رہے گی دنیا۔ ساری دنیا کی طاقت، فرعون جیسی طاقت ہو، قارون جیسی طاقت ہو، سب مٹی مل گئے۔ اس لیے دماغ انسان کا مغرور ہوتا ہے، اس کو سبق سکھایا جا رہا ہے، تو ہے کون، کیسے آیا؟ اگر اس بات کو آدمی سوچے گا تو طبیعت کے اندر سے سکون پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کا مادہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم میں بتایا، ان حقیقت ہے وہ، یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، تمہیں سنا رہے ہیں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارا مالک ہے، پالنہار ہے، ایک جان سے تم کو پیدا کیا۔ سب کے ابا کون ہے؟ دادا جان آدم۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان سے ان کی اہلیہ محترمہ پیدا کر دی، اور پھر دونوں سے نسل چلی ہے، بے شمار چل رہی ہے، چلتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا آباد رکھنی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ نے اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، اور ہماری اماں حوا کو حضرت آدم سے بنایا۔ اس لیے جیسے ایک گھر میں، ایک خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت ہوتی ہے، اس لیے انسانیت کے راستے سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ جذبہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھیا انسان، خیر المسلمین نہیں کہا جا رہا، خیر الناس کہا جا رہا ہے، سب سے بڑھیا انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے نفع کے کام کرے، نقصان کے کام سے ان کو بچائے۔ ایک بات تو مجھے خطبہ صدارت میرے پاس تھا، لیکن یہ تو مل بھی گیا بہت لوگوں کو، لیکن اس کے پڑھنے میں بہت دیر لگتی، جو مضمون ہے وہ اخبارات میں بھی آ جائے گا۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی تھی کہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اب 100 سال جمعیت علماء ہند کے پورے ہو رہے ہیں، اور یہ تقریبات اس مقصد کے لیے منائی جائیں گی کہ جمعیت علماء کی کیا خدمات تھیں، کس طریقے پر اس ملک کی آزادی کے لیے 1947 سے پہلے جمعیت علماء کے حضرات نے تمام مذہب کے ماننے والوں کو لے کر اور تمام فرقوں کو لے کر جنگ آزادی لڑی۔ ہمیں کسی صاحب نے فرمایا بھی ہے کہ جیسے اس وقت میں جنگ آزادی لڑنے کے لیے سب کے سب شریک ہوئے، ایسے ہی آج حالات ایسے ہیں کہ اس ملک کی بقا و ترقی کے لیے ہمیں اسی طرح کی جنگ لڑنی پڑے گی، سب کو ساتھ لینا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میں جو سب ساتھ تھے وہ کیسے تھے؟ میرا تو یعنی اس وقت تک شعور کا زمانہ نہیں ہے، لیکن جو پڑھا ہے، سنا ہے، مجھ سے بڑے جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں
کہ سب نے شرکت کی، ہندو مسلم سکھ عیسائی پورے مجمع کے اندر ہوا کرتے تھے، صرف اسٹیج پر نہیں۔ میں سوامی جی سے حضرات سے گزارش کروں گا، وہ جو جنگ لڑی گئی تھی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مجمع ہو اور ہمارے چند معزز مہمان آ جائیں، یا ان کا مجمع ہو اور ہم ایک دو وہاں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں تاریخ سے، سب نے مل کر عوامی طور پر ریلی کی شکل میں، ان کانفرنسوں کی شکل میں یہ جو مجمع ہوتا تھا یہ تنہا مسلمانوں کا نہیں ہوتا تھا، تنہا ہندوؤں کا نہیں ہوتا تھا، تنہا سکھوں کا نہیں ہوتا تھا، تنہا عیسائیوں کا نہیں ہوتا تھا، یوں نہیں کہیں، سب مل کر اس کو گاڑی کو لے کر چلے ہیں اور سب نے قربانیاں دی ہیں، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں اور جمعیت علماء ہند اس طرح کے پروگرام کرے گی انشاءاللہ، 1 سال کرے، 2 سال کرے، جیسا موقع ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو گزارش کر کے سمجھا کر کہ بھئی آ جاؤ، اور آپ حضرات سے ہم نے وقت لیا، آپ نے بڑی قیمتی باتیں عنایت فرمائیں، پیش فرمائیں، لوگوں کو سنائیں، اگر آپ حضرات بھی اپنے اپنے طبقے کے اندر ایسی کانفرنس کریں اور ہمیں اس کے اندر شرکت کی حاضری کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش اور محنت اور زیادہ آگے بڑھے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی کوششوں سے جو مقصد ہم لے کر چلے ہیں جمعیت علماء ہند ان کا پورا تعاون کرے گی اس معاملے کے اندر، اور جیسے ان حضرات نے ہمارا پورا تعاون کیا ہے ہر اعتبار سے، ایسے ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کندھے سے کندھا ملا کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، جو امن اور ایکتا کے لیے تحریک ہے، اور جس کو ہمارے سوامی اشارین صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اور سب کی طرف سے ایک طرح سے نمائندگی فرمائی ہے۔ ہمارے جتھیدار صاحب نے بھی اور ہمارے غیر مذہب کے جو ذمہ دار ہیں ان حضرات نے بھی، سب نے اپنے اپنے طور پر بہت ہی عمدہ بات کہی ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر طبقے کے عوام تک یہ بات پہنچے، صرف مسلمانوں کے اندر ہو کر بات رہ جاتی ہے تو وہ گاڑی چلتی تو ضرور ہے لیکن تیز رفتار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مقاصد کے اندر پوری طریقے سے کامیابی عطا فرمائے، اور جو ملک کو نقصان پہنچانے والی طاقتیں ہیں ان کی کوششوں کو اللہ تعالی ناکام بنائے۔ ہاں بس دعا کر لیجیے، آپ لوگ دعا کروا جی ہاں ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نستعیذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تو نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اس موقع پر اس نیک مقصد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا ارحم الراحمین، جس طرح تو نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اسی طریقے پر ہمیں اس مشن کو اور اس مقصد کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں اس بات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے طرز عمل سے کسی کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمارے طرز عمل سے ہر شخص کو، ہر مخلوق کو فائدہ پہنچے، ہم نقصانات سے ان کو محفوظ رکھیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور جو اس کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں اور فساد کی لہریں پیدا کرتے ہیں ان کے دلوں کو آپ دوسرے خیر کی طرف مائل فرما، یا پھر جو بھی ان کے لیے بہتر آپ مقدر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ان دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔